बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ, आपकी मेज़बान फलक कादर। आपको प्रोग्राम में हमेशा की तरह वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आपको अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो एक कोट से करना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमेशा जो प्रिवेंशन होती है वो क्योर से बहुत ज़्यादा बेटर होती है। बीमार होने के बाद उसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इससे बेहतर ये कि आप अपनी सेहत का इतना अच्छे से पहले ही ख्याल रखें कि आप बीमार ही ना हो। जैसे कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अगर एहतियात की जाए तो हम उनको बचा सकते हैं। इसी में इन सब बीमारियों में से भी एक डिसऑर्डर, नॉट डिजीज़, एक डिसऑर्डर है, वो थैलेसीमिया है। और मेरा पर्सनल फोकस है कि थैलेसीमिया पर इतनी अवेयरनेस दी जाए कि हमारे पाकिस्तान में हम थैलेसीमिया को बिल्कुल इरेडिकेट कर लें। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इतना काम किया प्रिवेंशन पर और अवेयरनेस पर कि थैलेसीमिया को उन्होंने बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया, उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से आज मैंने अपने प्रोग्राम में इन थैलेसीमिया के लोगों को बुलाया है और एक बहुत फोकल पर्सनैलिटी को बुलाया है जो हमेशा हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देते हैं और हमें हमेशा बताते रहते हैं कि कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। जिसके अलावा जो प्रिवेंशन पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारे साथ आज जो प्रोग्राम में मौजूद हैं, ही सेल्फ MBBS डॉक्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में इनका बड़ा नाम है और इसके अलावा जो है जो सर्विसेज होती हैं ना लोगों की खिदमत में भी उनका बहुत ज़्यादा नाम है और PhD इन माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज ये दे रहे हैं अपनी ब्रांचेस के थ्रू, अपनी लैब्स के थ्रू पूरे पाकिस्तान में। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम इन माय प्रोग्राम। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं PWA के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर हमाद शाह। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम इन माय प्रोग्राम। सर, सबसे पहले अगेन मैं आपको मुबारक दूंगी, आप रोटरी क्लब के प्लेटफॉर्म से गवर्नर सेलेक्ट हुए हैं। सर को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी कि आप जो है सर आपका जो आप क्या कहते हैं फ्लैगशिप प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट जो है वो थैलेसीमिया पर है और आज हम जो बात करेंगे थैलेसीमिया पे ही बात करेंगे और PWA के प्लेटफॉर्म से आज हम बात करेंगे। इसी तरीके से जो हमाद साहब हैं ये जनरल सेक्रेटरी हैं PWA से, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन, और इनका जो फोकस्ड है वो है थैलेसीमिया। सर आपसे शुरुआत करूंगी, जैसे कि आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है थैलेसीमिया को पर बात करना और दूसरा जो अवेयरनेस पे बात करना, तो सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को ये बताएगा कि थैलेसीमिया है क्या, दिस इज़ द डिसऑर्डर और जेनेटिकल डिसऑर्डर है। उसके बाद आप ही बताएं कि हमारे व्यूवर्स को कि कैसे इस पर जो है हम बात कर सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं और अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं। जी थैंक यू फलक, आपने ये प्रोग्राम किया और PWA के साथ जो कि एक बहुत ही मुस्तनद अदारा है। हम लोग जितने लोग डाउ मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं उन्हें किसी ना किसी वक्त में PWA के साथ काम किया है और वहीं से हमारे अंदर ये शौक़ पैदा हुआ कि लोगों की खिदमत की जाए और सफरिंग ह्यूमैनिटी को हेल्प किया गया जाए। थैलेसीमिया की जैसे आपने बात की है तो थैलेसीमिया जो है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है थैलेसीमिया। अच्छा, हम जरासीमों के बारे में तो बहुत बात करते रहते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना अभी आ गया, लेकिन ये जो जेनेटिक डिजीज़ हैं जो कि प्रिवेंटेबल होती हैं उसके ऊपर बात नहीं करते। इसमें थैलेसीमिया में 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि थैलेसीमिया जो है ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी होती है और उसको खून में हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है, वो हीमोग्लोबिन आप तो डॉक्टर हैं सब समझती हैं, लेकिन आपके ऑडियंस के लिए कि हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरी बॉडी के अंदर। ये वो टैक्सी है जो ऑक्सीजन को सारे सेल्स पे लेके जाती है और हमारी बॉडी जिंदा रहती है। अनफॉर्चुनेटली इसमें थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन है उसके वो डैमेज हो रही होती है और इस वजह से खून की सेल्स की भी हीमोग्लोबिन की भी कमी होती है और बच्चों में बहुत सारे असरात उसके आते हैं। और ये जो है जैसे फॉर एग्जांपल उनको हर वक्त थकन रहती है, उनकी पूरी बोन्स जो हैं वो डिफॉर्म्ड होने चल सकती हैं, खासतौर पे स्कल की, फेस की, उनके लिवर डैमेज हो जाता है, उनका एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है वो डैमेज होता है, उनको बार बार इन्फेक्शंस होती रहती हैं और अनफॉर्चुनेटली उनको हर वक्त अगर वो 2 तरह के थैलेसीमिया होते हैं, एक होता है माइनर थैलेसीमिया और एक होता है मेजर थैलेसीमिया। ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई ये मेजर थैलेसीमिया की हैं। माइनर थैलेसीमिया जो है 2 कैटेगरीज हैं। माइनर थैलेसीमिया वालों को ज़रूरी नहीं होता कि उनको पता भी चले कि उनको थैलेसीमिया है। तो बेसिकली थैलेसीमिया जो है अगर ब्रॉड कैटेगरी में बात की जाए तो वो 2 किस्म के हैं, जिसमें एक जो 2 चेन्स होती हैं, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन, ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन बनाती हैं। तो अल्फा ग्लोबुलिन में अगर चेंजेस आएंगी तो वो अल्फा में तो थैलेसीमिया हो जाएगा, बीटा में आएगी तो बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। ये जो जीन्स हैं ये बेसिकली माँ बाप से आती हैं। तो जो अगर दोनों माँ बाप के अंदर
جو ہے وہ جینز ڈیفیکٹڈ جینز ہیں تو جو بچہ جو ہے وہ میجر تھیلیسیمیا ہو جائے گا. اور اگر ایک میں ڈیفیکٹڈ ہے اور ایک نارمل ہے تو پھر مائنر تھیلیسیمیا ہوگا. تو مائنر تھیلیسیمیا کیریئر ہوگا, یعنی اگر 2 مائنر تھیلیسیمیا کی شادی ہو جائے گی تو ان کا بچہ پھر ظاہر ماں باپ دونوں میں جینز ہیں تو بچہ میجر تھیلیسیمیا ہو سکتا ہے, جس کے اندر یہ ساری چیزیں, اور ان کی لائف سپین بھی ان کو ہر وقت بلڈ چڑھنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. اور اتنا ٹریجڈی ہے, ایک تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ بلڈ بینکس ہیں نہیں, اور میں پی ڈبلیو اے کو مبارکباد دیتا ہوں کہ شروع سے یہ بلڈ بینک کو کیری کر رہے ہیں. تو یہ پھر آپ کو حماد بھی بتائیں گے کہ اور کیا چیزیں اس پہ کمپلیکیشنز آتی ہیں. جی حماد, پی ڈبلیو اے کے پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ سے میں آپ کو کانگریٹس کہوں گی کہ آپ ایز اے جنرل سیکریٹری کام کر رہے ہیں, اور اس عمر میں یعنی کہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ایک والنٹیئر شپ کرنا یہ بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے, کیونکہ آئی نو دیٹ کہ کتنا مشکل ہے, اور 4th ایئر MBBS از اے ویری ڈیفیکلٹ. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ فلاحی کام کرنا نا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ آپ کی ذیل ہے, یہ آپ کا جذبہ ہے جو آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے مجھے انٹروڈکشن دیجیے گا پی ڈبلیو اے کا, کہ کب سے سٹارٹ ہوا, پھر اس کے بعد آپ لوگ کتنا کام کر رہے ہیں, کون کون سی جو ہے وہ آپ کی فوکسڈ ہیں, یعنی کہ کون کون سے ایسی جیسا کہ آپ کون کون سی بیماریوں پر آپ فوکسڈ کر رہے ہیں, کیونکہ صرف تھیلیسیمیا تو نہیں ہے, بہت کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں. تو ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ پی ڈبلیو اے کیا کیا کام کر رہا ہے. پی ڈبلیو اے اصل میں اس کا قیام 1979 میں عمل میں آیا تھا. ڈرگ بینک سے ہم تو میڈیسن کے کیبنٹ سے اسٹارٹ کیا تھا, ڈاؤ میڈیکل کالج کے 3 اسٹوڈنٹس نے. تو وہ کرتے اس طرح سے تھے کہ وہ 3 اسٹوڈنٹس کے نام پتہ ہے جی, ڈاکٹر عبد الرحمان, ڈاکٹر عنایت تھاور اور ڈاکٹر اقبال. ڈاکٹر فرحان عیسیٰ بھی تو جو ہے حصہ رہے ہیں. بالکل بالکل. تو اس طرح سے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور وہ آپس میں ہی میڈیسنس کلیکٹ کر کے پیسے جمع کر کے میڈیسنس لا کے رکھتے تھے اور پیشنٹس میں ڈسٹریبیوٹ کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے کام اسٹارٹ ہوا. پھر 1982 میں بلڈ بینک کا قیام عمل میں آیا. اس کا وجہ یہ تھی کہ اس وقت بلڈ کی شارٹیج اس طرح سے ہو گئی تھی کہ اس وقت ڈرگ ایڈکٹس ہوتے تھے جو کہ بلڈ دیتے تھے, اور ایک صحت مند انسان جو ہے وہ 3 مہینے میں 1 دفعہ بلڈ دے سکتا ہے, اور وہ ڈرگ ایڈکٹس پیسے لے کے ہفتے میں 2 دفعہ دے رہے ہوتے تھے. تو مطلب اتنا زیادہ ان کے پاس ان کے بلڈ میں بیماری ہوتی تھی, اس سے فائدہ ہونے سے زیادہ نقصان بھی ہوتا تھا. تو پھر اس چیز کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے اور وارنٹی رضاکارانہ طور پہ بلڈ ٹرانسفیوز بلڈ دینے کے اس کو پروموٹ کرتے ہوئے پی ڈبلیو اے کے بلڈ بینک کا قیام عمل میں آیا. اس وقت ہمارے جو یہ کام اسٹارٹ کرنے والوں میں ڈاکٹر عبدالباری خان ہمارے المنائے ہیں, جو اس وقت سی او انڈس ہاسپٹل بھی ہیں. تو ان سے انہوں نے یہ چیز پورا اسٹارٹ کی تھی. اس کے بعد پھر اب اس وقت کرنٹلی ہم لوگ 2 ڈپارٹمنٹس پہ فوکس کر رہے ہیں. ایک ہمارا بلڈ بینک ہے اور ایک تھیلیسیمیا جو کہ 2011 میں قائم ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, بلڈ میں بھی ہم لوگ 5 بیماری جو کہ 5 بلڈ بورن ڈیزیز پاکستان کی لوکیلٹی میں سب سے زیادہ کامن ہے, ہیپیٹائٹس, HIV, سفلس, ملیریا. یہ تمام چیزیں ہمارا جو بلڈ ہوتا ہے وہ ان سب سے پاک ہوتا ہے. یعنی اگر ہمارے پاس سے کسی کو بلڈ جا رہا ہے تو مطلب ہے یہ بیماریوں سے وہ بلڈ ہیپیٹائٹس B, C, آپ کا ملیریا اور سفلس اور HIV. صحیح, یہ 5 بیماریاں ہیں جن سے وہ پاک ہوتا ہے. اور تھیلیسیمیا تو ہم اپنے پاس ہی ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں. تھیلیسیمیا سینٹر میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 250 بچے رجسٹرڈ ہیں, جن کو ہم ریگولر مہینے میں ان کو 2 دفعہ لگ رہا ہوتا ہے. اکثر کبھی کبھار اگر ہیموگلوبن بہت کم ہوتا ہے, جن کا 5-4 پہ ہوتا ہے, تو ان کو 3 دفعہ بھی مہینے میں لگنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور 2 دفعہ تو آلموسٹ لگتا ہی ہے لازمی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو آئرن چلیشن تھراپی, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس جب بلڈ جا رہا ہوتا ہے تو ان کے باڈی میں آئرن کی مقدار بڑھ رہی ہوتی ہے. تو اس آئرن کو کم کرنے کے لیے آئرن چلیشن میڈیکیشن ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے. تو 3 سے 5 لاکھ 4 لاکھ کا خرچہ سالانہ آ رہا ہوتا ہے ایک بچے پہ. تو وہ چیز بھی پی ڈبلیو اکثر بچوں کو فری آف کاسٹ دے رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. ابھی ہمارے ویورز پروگرام دیکھ بھی رہے ہوں گے, لائیو نمبر بھی چل رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں, کوئی کسی بھی طریقے کی ڈونیشن دینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو باقاعدہ طور پہ میں نے بھی جا کے دیکھا ہے, ان کو نیڈ ہے بلڈ کی بھی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو میڈیسنس کی بھی نیڈ ہوتی ہے. تو دیٹس لائک اے ویری اوتھینٹک NGO اور ایک اچھا ادارہ ہے جس میں آپ باقاعدہ طور پہ یہ اگر اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کو ایک مینٹل سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ آپ کے پیسے صحیح جگہ پہ لگ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں بلڈ کے بارے میں پوچھنے کے لیے. خدا نخواستہ کسی کو ٹراما ہو جاتا ہے, کوئی انجری ہو جاتی ہے, یا پھر پریگنینسی میں بلڈ لاس ہو جاتا ہے, اور ہیمریجک آپ کا کوئی بھی ہائپووالمیک شاک میں پیشنٹ چلا جاتا ہے, تو بلڈ کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے باڈی میں, اور پھر آپ کو بلڈ ارینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو پی ڈبلیو اے کے پلیٹ فارم سے آپ ایزیلی کانٹیکٹ کر کے بلڈ ڈونیشن کی بھی اپیل کر سکتے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی رینڈم سا بندہ آ کر, کوئی بھی شخص ایسا رینڈم سا آ کے آپ لوگوں سے رابطہ کرے اور خون کا عطیہ اس کو مل جائے.
Is it हम possible? लोग सिर्फ सिविल हॉस्पिटल के अंदर नहीं कर रहे होते, हम लोग पूरे कराची के कुछ सेंटर्स को कैटर कर रहे होते हैं. तो अगर किसी और हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट आती है तो हम उसको भी उसी तरह से कैटर कर रहे होते हैं. ठीक है. फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे सिविल हॉस्पिटल होती है, अगर हमारा तो होता है तो फिर हम बाहर भी हम कैटर कर रहे होते हैं. अच्छा ठीक है, यानी कि आपको अगर बाहर से भी कोई राब्ता करे तो आप कर सकते हो, उसके मतलब अगेंस्ट में आपको ब्लड की नीड होती है, राइट? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पैसे हम नहीं लेते, लेकिन ठीक है, दैट्स वेरी गुड थिंग ना कि आप पैसे नहीं ले रहे, सबसे ब्लड के बदले बदला, क्योंकि आप एक एनजीओ के तौर पे काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रन करने के लिए ऑब्वियस ही बात है ब्लड की जरूरत तो होगी, तो ब्लड टू ब्लड. ओके सर, फिर मैं आपके पास आऊंगी और इस बारे में बात करूंगी कि रोटरी के प्लेटफॉर्म से भी आप लोगों ने ये इस चीज़ का एक अहद कर लिया है कि अब कोशिश करनी है कि बस अब प्रिवेंशन पर काम करना है, ठीक है. और दूसरी चीज़ मैं भी अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से यही बात कहूँगी कि मेरे भी दिल में एक ही बात है कि अब हम प्रिवेंशन पर बात करें, तो किस तरह से स्टेप्स लेंगे आप, किस तरीके से आप लोग जो है लोगों तक बात पहुँचाएंगे? नहीं देखिए, दो चीज़ें तो हम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है थैलेसीमिया के लिए ना. एक तो हमारे पास अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो लोग ब्लड डोनर्स ही नहीं होते. हमारे यहाँ एक तो रवाज ही नहीं है ब्लड डोनेट करने का, जो कि हर 3 महीने में जो है वो करना चाहिए. ठीक है. और मैं आपको बताऊं कि मैं तो हर 3 महीने में करता हूँ, मुझे ज़्यादा बेहतर फील होता है. मेरा आई थिंक ब्लड प्रेशर भी इसीलिए कंट्रोल में रहता है और आई फील बेटर, क्योंकि नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और यू फील मच बेटर. आपकी जो दूसरी कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हमारी एज में थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो सब चीज़ें यानी थोड़ा कंट्रोल में रहती हैं. खुद को भी फ़ायदा है, नहीं ऐसा नहीं कि किसी और की आप सिर्फ मदद करें. फिर आपने जो ब्लड दिया वो 4-5 लोगों की ज़िंदगी बचा रहा है, इससे ज़्यादा क्या चीज़ हो सकती है? बिल्कुल सर, आपकी जान का सदका. अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे पास कोई गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं है ब्लड बैंक्स का, और ये PWA जैसे माशाल्लाह मुस्तनद इदारे हैं जो कि ये इस पे काम कर रहे हैं, ये भी हैं और कुछ और भी हैं जो कि खुद से वॉलंटियर्स चला रहे हैं, और हमें उनको जाके ब्लड डोनेशन देनी चाहिए. अब आ जाए थैलेसीमिया के ऊपर. जैसे हमाद ने बताया कि थैलेसीमिया में कुछ बच्चे तो ऐसे इनको हर हफ्ते ब्लड चढ़ना पड़ता है. और सर सॉरी टू इंटरप्ट, ये कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी इरम, कैसी हैं आप? हाँ, किस शहर से बात कर रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे बस ये पूछना था कि मेरा एकदम से जो हीमोग्लोबिन है वो 8 पे आ गया है, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी जो है वीकनेस भी बहुत फील हो रही है. मेरे सर्वाइकल इश्यूज भी हैं, तो वैसे सब चक्कर घूम वगैरह, और एकदम इरम आपकी उम्र क्या है? 45 ईयर. 45 ईयर, ठीक है. और आप मैरिड हैं? ठीक है, सॉरी, मैरिड है, मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड है ना? जी 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 जी. और इसके अलावा कोई और बीमारी, हाइपरटेंशन या फिर ब्लड शुगर? मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेशेंट हूँ, फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोस किया डॉक्टर ने, उसकी मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ. लेकिन अभी करंटली जो है सिचुएशन लीजिए कि जब अभी तबीयत खराब हो गई थी, मैं अनकॉन्शियस हो गई थी बिल्कुल ही, तो मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मैं कैसे बेहोश हुई हो, क्या हुआ मुझे. लेकिन उसके बाद मेरे जो टेस्ट वगैरह सारे हुए, MRI वगैरह ब्रेन की सारे. ठीक है, बहुत शुक्रिया इरम आपके कॉल करने का. जी सर से आपके सवाल का जवाब देते हैं. जी सर. जी देखें, बहुत अच्छा सवाल है. इधर एनीमिया, खून की कमी होती है. माशाल्लाह इनको ये पता है कि इनका 8 है एटलीस्ट, इसका मतलब ये अवेयर है इसके बारे में, और 10 से ऊपर लाना तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो पहली चीज़ तो ये है कि देखें फीमेल्स में क्योंकि नॉर्मल चेंजेस होती हैं, हार्मोनल्स होती हैं, उनका साइकिल्स होती हैं, तो उसमें वो खून की कमी होती रहती है, और इसी वजह से बहुत सारी ख़वातीन हैं वो थकन सी फील करती हैं, डिप्रेशन सा फील करती हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है. ये सारा खून की कमी की वजह से. हमने कैंप्स लगाते हैं तो कभी कभार 4-5 हीमोग्लोबिन पे भी औरतें चल रही होती हैं, उनकी बॉडी एडजस्ट हो चुकी होती है, लेकिन कितनी डैमेजिंग हो रही होती है, हार्ट पे बहुत ज़्यादा इसका असर होता है. तो मैं इनसे ये कहूँगा कि पहले तो इनको एक फिजिशियन को दिखाना चाहिए और आयरन की जो है वो टैबलेट्स लेनी चाहिए. बेसिकली हमें ये मालूम करना होता है अगर इनको खून की कमी है तो किस वजह से खून की कमी हो रही है. यूजुअली फीमेल्स में ब्लड लॉस की वजह से होती है, और उनको आयरन सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं या ऐसी ग़िज़ाएँ चाहिए होती हैं जैसे पालक है, बीटरूट है, कि जिससे उनको आयरन जो है वो उनका बढ़ सके. दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा इनसे कि साइमल्टेनियसली इनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि देखिए 45 ईयर्स के अंदर हमारे यहाँ क्या ख़वातीन का रिवाज ही नहीं है कि वो फिज़िकल फिटनेस करें, वॉक्स करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें. और इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में और भी कमज़ोरी हो रही होती है, तो वो जो थोड़ी सी हीमोग्लोबिन कम होती है तो वो फिर वो जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल बेहोश हो गई थी. अच्छा, दूसरी बात है कि अगर कभी भी कोई शख्स ऐसा हो जो कि लगे कि धूप की वजह से या किसी भी परेशानी में या खून की कमी की वजह से या
किसी भी वजह से वो बेहोश हो रहा है तो मैं सारे नाज़रीन को ये रिक्वेस्ट करूँगा, उनको बताना चाहूँगा कि उसको फ़ौरन आप फर्श पे लिटाएं और थोड़े से उनके जो पैर हैं ना वो लेग्स को रेस कर दें, थोड़े से पाँव को उठा लें, तो वो उससे फ़ौरन जो है वो ब्लड फ्लो ज़रा बेहतर हो जाता है और वो उनको फ़ौरन अफाका होगा। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दी। अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई शख्स एकदम से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाता है या फिर उसका हाइपरटेंशन में चला जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जिस तरह बता रहे थे कि उनकी लेग्स को थोड़ा उनको पहले तो लिटा दें और क्राउड नहीं करें उनके अराउंड के लोग झुके हुए और तमाशा देख रहे हैं, थोड़ी स्पेस दें कि हवा भी आने लगे, ऑक्सीजन सप्लाई रहे, और उनको लिटा के उनके लेग्स को थोड़ा सा रेस कर दें और रेस कर देंगे तो वो उनको भी ब्लड फ्लो जो है जो लेग्स में होता है वो सारा उनके हार्ट की तरफ जाएगा और आप देखेंगे एकदम से उठ के बैठ जाएंगे। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। हमारे सारे हॉस्पिटल जाना चाहिए अगर लेट से कि वजह तो हमें देखनी है ना कि क्यों हुआ है। बिल्कुल ये फर्स्ट एड है। ठीक है, फर्स्ट एड। सर फर्स्ट एड पर भी हमारे यहाँ क्लासेस नहीं होती हैं, जो सीपीआर और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिससे जान बच सकती है, तो लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं। हमारे ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग के यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ब्लड देते हुए उनको हाइपरटेंशन में चले जाएं, और कुछ लोग होते हैं ब्लड खून देखते हुए भी उनको डर लगता है तो उसमें भी चले जाते हैं। तो उनका जिस तरह सर ने बताया हम इसी तरह करते हैं उनको, और फिर उनको एक क्राउड अक्सर जब बाहर कैंप्स पे लगाए हुए होते हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मियों में जब बाहर, तो उस वक्त ये वाला सिनेरियोस बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पास तो फिर भी यहाँ पे तो एयर कंडीशन माहौल में होता है तो फिर भी बेहतर होता है, इतना ज़्यादा निकल, लेकिन बाहर गर्मियों में जब लग रहा होता है उसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्लड देख के लोग बेहोश हो जाते हैं। हम लोग याद है कि हम लोग जब पहली दफ़ा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सर्जरी करने देखने के लिए गए थे तो 2-8-10 में से 8 गिरे हुए थे थोड़ी देर बाद। डॉक्टर मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, कराची से बात कर रहे हैं आप? जी कराची हॉस्पिटल। जी सर बताएं। अब मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरह से PWA ने हमें सिविल हॉस्पिटल के मरीजों को बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और जब भी चाहे वो इमरजेंसी की कंडीशन हो या कोई ऑपरेशन वगैरह हो, PWA हमें हेल्प करता है और बिल्कुल मुफ्त और साफ शफाफ खून प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ये एक एप्रिसिएशन इनको मिलनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे लोगों से कि इनको जितनी भी डोनेशन, जितनी ज़्यादा इनको ब्लड डोनेशन दी जा सके और उनको जितना फाइनेंशियली हेल्प किया जा सके इनको ज़रूर करें सब, कि ये बच्चे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इज्जत के मुस्तहिक है। बिल्कुल सर, दुरुस्त फरमाया आपने। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का एंड थैंक यू, आपने इतना अप्रिशिएट किया। उनको सेकंड करूंगा। आपको पता है सिविल हॉस्पिटल क्या चीज़ है? सिविल हॉस्पिटल लोग समझते हैं एक हॉस्पिटल नहीं है। ये ना सिर्फ कि पूरे सिंध का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सेकेंडली ये बल्कि बलूचिस्तान से भी लोग आ रहे होते हैं और ये वो लोग हैं जिनके पास ना पैसा है ना कोई भी, मतलब बहुत ही परेशानी में ज़ाहिर है, वो दूर दराज इलाकों से आते हैं और बहुत ही मुश्किल हालात में होते हैं। वहाँ पे उनके पास जो चैलेंजेस आते हैं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लोड बहुत ज़्यादा है और उसमें PWA वाले जो सारी दवाइयाँ मुफ्त देते हैं मैंने भी देखा है। और उसके बाद सेकेंडली ये ब्लड बैंक, और अब इन्होंने जो थैलेसीमिया पे काम शुरू किया है, मैं आपको बताऊं, और ये स्टूडेंट्स हैं सारे और ये अपना पढ़ाई के साथ इतना टाइम देते हैं कि इनको जितनी तारीफ की जाए कम है। इनको सब लोगों को चाहिए कि PWA को विजिट भी करें, खुद भी देखें और देखें कितना अच्छा काम हो रहा है, जो कि अभी से नहीं हो रहा है, 79 से हो रहा है, 40-50 साल हो गए। और सेकेंडली ये जो है जो ऑनेस्टी से हो रहा है, बाकायदा ऑडिट्स होते हैं। डॉक्टर ईसा लैब भी वन ऑफ द स्पॉन्सर्स है। हम भी बिल्कुल जी। और इसके बाद एक और जो चीज़ बहुत अच्छी है कि डोनेशन ड्राइव्स करते हैं, तो अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी ज़कात भी दें, डोनेशन भी दें, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में हमेशा ज़कात तो हम दे देते हैं, वो तो इस्लाम में है, लेकिन कायदे आज़म ने भी जब पाकिस्तान बनाया तो एक सफ़ेद हिस्सा भी रखा था जो माइनॉरिटीज़ का था, और इसके लिए लोगों को डोनेशन भी देनी चाहिए कि वो क्रिश्चियंस हों, हिंदूज़ हों, पारसीज़ हों, उनको भी जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो मिल सके। और आई थिंक इससे अच्छा इदारा बहुत कम इदारे हैं जो PWA जैसे लेवल पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक और कॉलर को भी शामिल करते हैं। अनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अनम, कहाँ से बात करें? कराची से? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी बताएं, क्या आप पूछना चाहेंगे? जी मैं ये पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन वालों से दरअसल पूछना चाह रही थी कि जैसे हम लोग जो है ये करते हैं कि मेरा जैसे फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो हम लोग कभी कभार जाके कुछ जिस तरह NGOs में कुछ इवेंट्स वगैरह पे या ईद हो गई है कुछ, हम थोड़ी सी सेलिब्रेशन करा लेते हैं कि बच्चे या पेशेंट जो है वो खुश हो जाएं।
تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم تھیلیسیمیا جن کا سینٹر ہے وہاں پہ آ کے ہم کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کروا سکیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی ہم جی بالکل اس طرح کی چیز بہت اچھی پاسبل ہے اور ہمیں بہت اچھا لگے گا اس طرح کا، کیونکہ ہم لوگ جس طرح انڈیپینڈنس ڈیز ہوتے ہیں 23 مارچ کا ہوتا ہے، تھیلیسیمیا ڈے ہوتا ہے، چلڈرنس ڈے ہوتا ہے، تو اس پہ ہم ہر ڈیز کے حساب سے تھیلیسیمیا کے بچوں کے ساتھ مل کے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. پورا ہم ڈے اس کو پلان کرتے ہیں، اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، فن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آئس بریکرز ہوتے ہیں، اس طرح کی تمام چیزیں ہم لوگ پورے دن اس پہ لگتے ہیں اور پورے سال میں 4-5 اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں. تو اگر یہ بالکل ہم اپروچ کریں گے تو وی ول بی ویری. تو اس کے لیے کوئی اسپانسر کرتا ہے آپ کو؟ کوئی ایسے فلانتھراپسٹ ہیں؟ بالکل اس کے لیے اسپانسرشپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اکثر جو یہ جس طرح یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اپنے فرینڈس کے آئیں گے، تو اسی طرح کچھ این جی اوز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو آ کے کر رہی ہوتی ہے، تو پورا خرچہ وہ بیئر کر رہی ہوتی ہیں اور چیزیں پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں بچوں کو کھیلنے کھلانے کی چیزیں وغیرہ. اور یہ اتنا اچھا ہے کہ میں بتاؤں بچے جو ہیں، میں تو سمجھتا ہوں ڈیز کے علاوہ بھی لوگوں کو چاہیے کہ بڑھ کے آئیں، کسی بھی دن آ جائیں اور آ کے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، ان کو تھوڑے سے گفٹس دے دیں، ہنسا دیں، تھوڑا ان کے ساتھ خوشیاں کر دیں. کیونکہ آپ کو دیکھیں گے بچے چھوٹے بچے کے 2 سال کے بعد جو ہے نا، کچھ میں تو شروع میں ہی آ جاتا ہے نظر میں، یہ کچھ میں 2 سال کے بعد یہ آنا شروع ہو جاتا ہے. چھوٹے بچے 4 سال 5 سال 6 سال وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور 1-1 گھنٹہ جو ان کو بلڈ لگ رہا ہے، گھنٹوں بلڈ لگ رہا ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کی جائے، میں سمجھتا ہوں ان کو ہنسایا جائے، کوئی کیریکٹرز ہوں فنی اور کارٹون کیریکٹرز، تو یہ بھی بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے سر. ایک اور کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ، سمر صاحب. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اچھا وعلیکم السلام. جی سمر نام ہے آپ کا؟ جی سمر. جی بتائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایز انڈیویجولس ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے، مطلب تھیلیسیمک پیشنٹس کے لیے یا پریونشن کے لیے، اویئرنیس کے لیے، ایز انڈیویجولس ہم لوگ اکیلے کیسے کیا کر سکتے ہیں انڈیویجولی؟ اوکے، اس کا جواب بہت اچھا ہے، پر ڈاکٹر فرحان اس کا جواب دیں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. سمر نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. دیکھیں یہ جو یوتھ کے اندر، ان کی آواز سے لگ رہا ہے شی از اے ینگ گرل ماشاء اللہ، میں تو یوتھ کے اندر جو اویئرنیس آ رہی ہے نا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. دیکھیں ہمارے پاس لا پاس ہوا ہے، سندھ میں واحد صوبہ ہے جس میں یہ لا پاس ہوا ہے کہ نکاح سے پہلے جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرانا ضروری ہے. وہ ہے کیا کہ گروم کا، دلہا اور دلہن کا ٹیسٹ کرایا جائے. ٹھیک ہے. اگر وہ دونوں مائنر تھیلیسیمیا کے مریض نکلتے ہیں تو پھر ان کی جینیٹک کاؤنسلنگ کی جائے کہ دیکھیں آپ شادی کریں گے تو یہ مسئلے ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کے بھی طریقے ہیں کہ کیسے اوائڈ کیا جا سکے ٹیکنالوجی کے تھرو. لیکن بہتر تو یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ مسئلہ آ سکتا ہے آپ کے ساتھ. اور یہ اویئرنیس آپ اپنے انڈیویجول لیول پہ، اپنی فرینڈز میں، اپنے کالج میں، اپنے سرکل میں پھیلا سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے لا ہے. ہمارے آپ نکاح خوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو یہ لا کو فالو کریں جو گورنمنٹ آف لینڈ کا لا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایسا کیسے نکاح ہو سکتا ہے جس میں جو چیزیں پوری نہیں ہوں، جو گورنمنٹ کے لاز نہیں ہوں، کیونکہ یہ مینڈیٹری ہے کہ لاز جو ہیں آپ پہ، ریلیجن میں بھی ہے کہ آپ نے جس ملک میں رہتے ہیں اس کے لاز آپ نے جو ہے نا وہ فالو کرنے ہیں. تو سب سے زیادہ ایران میں بہت کم ہو گئی ہے تھیلیسیمیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پری میرائٹل شادی سے پہلے ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے، کیونکہ اس کی ٹریٹمنٹ کوئی ایسا سچ نہیں ہے، اس میں یہی ہے کہ بلڈ دیتے رہیں. پہلے ماں باپ کے سب لوگ پریشان ہوتے ہیں، سب دیتے ہیں، پھر دوست رہ جاتے ہیں خاندان والے تھوڑے سے، پھر وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. اور پھر کیلیشن کی بات کی انہوں نے، اس کے خرچے الگ ہیں، اور پھر بچہ پھر بھی مر جائے گا کچھ عرصے بعد. وہ پورا 40-50 سال تک یہ آپ کی خدمت نہیں کر سکے گا. تو اس کا پریونشن ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک پریونشن، آپ اس کی اویئرنیس کریٹ کریں. آپ کے جو میل فرینڈز ہیں، آپ ریلیٹیوز ہیں، کالیگز ہیں، ان سے کہیں کہ بھائی بلڈ ڈونیٹ کریں، PWA میں آ کے ڈونیٹ کریں کہ کم از کم بلڈ کی اویلیبلٹی رہے. آپ کو پتہ ہے رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں یہ ٹریڈیشن ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بلڈ دیں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. حالانکہ اس کے اوپر بے تحاشا فتوے آئے ہوئے ہیں کہ بالکل نہیں ٹوٹتا. صحیح. تو اس وقت تو ان کی تو بہت میجر کرائسس آ جاتی ہے، کیونکہ بلڈ بینک ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینے پرانا یا سال کا پرانا بلڈ آپ اسٹور کر کے رکھ دیں اور وہ آپ سال کے بعد لگا لیں. ایسا نہیں ہوتا. اس کی لائف ہوتی ہے، اس لائف کے اندر ہی اس کو لگنا ضروری ہوتا ہے. بالکل صحیح سر، بہت اچھی آپ نے بات کہی. اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ انڈیویجول لیول پر اویئرنیس جو ہے نا وہ، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اویئرنیس ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے انڈیویجول لیول پر کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اس کے علاوہ آپ جس طرح سر نے بات کی کہ ہم اپنے آپس اپنے لوکیلٹی میں جتنے لوگوں تک آپ کی ریچ ہے آپ ان کو بتائیں تھیلیسیمیا کے بارے میں. اس کے علاوہ آپ خود 3 مہینے پہ اگر بلڈ دینا چاہیں، بالکل دیٹس دا رائٹ آنسر. کہ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ انڈیویجول لیول پر اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے یا پھر آپ بلڈ تو دے ہی سکتے ہیں نا. اس میں آپ کا خود کا فائدہ. سر نے بتایا کہ سر جب ریکرنٹ بلڈ دے رہے ہوتے ہیں ہر 3 منتھ کے بعد تو ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، کولیسٹرول، اور اس کے علاوہ انٹرنل جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ
زیادہ آپ کے لیے مینٹلی آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی کی ہیلپ کریں. سب سے زیادہ اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ یہ جب فیل کرتے ہیں نا کہ آپ کسی کی ہیلپ کریں تو وہ ایک پیس ملتا ہے آپ کو. اور آپ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. آپ تھیلیسیمیا کے جہاں پہ خون چل رہا ہے لگ رہا ہے ادھر آئیں, بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, چھوٹی سی ٹافیاں دے دیں ان کو, یا جسٹ اسپینڈ ٹائم, میک دیم لاف, ان کو خوشیاں مطلب دے دیں, اپنے گروپ کے ساتھ آئیں. اچھا اس سے جو وہاں پہ جو کیونکہ سارے این جی اوز کام کر رہی ہیں, یہ سب والنٹیئرز ہیں, کوئی پیسے تو نہیں مل رہے ان کو, اس پہ ٹائم دے رہے ہیں اپنا, ان کے ساتھ آپ اچھا ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ان کی پھر اس کے بعد جو ان کی بلڈ ڈونیشن کی ڈرائیوز ہوتی ہیں اس کو پبلسائز کر سکتے ہیں. اگر آپ باہر نہیں نکل سکتی تو گھر پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ ڈال سکتے ہیں کہ لوگ انوائٹیڈ ہوں اس کے اندر, اور اس کو پی ڈبلیو اے کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو اگر بلڈ چاہیے تو ان کو کہاں جانا چاہیے. لوگ لاسٹ ہوتے ہیں, صحیح بلڈ ہے نہیں, اور ابھی بھی بہت ساری جگہوں میں جو ڈرگ یوزرز ہیں اور جو افینچی ہیں ان کے بلڈ لوگ لے رہے ہیں اور خرید رہے ہیں, بلکہ اس وقت بھی ان کو روکنا ضروری ہے. سر آپ وہی ایڈکشن پر بھی ہم بریک کے بعد بات کریں گے. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم پی ڈبلیو اے کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے تھے, تھیلیسیمیا اویئرنیس کیمپینس کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور بلڈ ڈونیشن کے لیے بھی بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد المجید صاحب. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام. جی عبد الرحمان بات. عبد الرحمان صاحب جی بتائیے گا, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک زمانے میں جو ہے فاطمی فاؤنڈیشن کے اندر جو ہے وہ ہم بلڈ دیا کرتے تھے, تو وہ وہاں پر ہمارے جو بلڈ جو ہے نا وہ سیمپل جو ہے وہ جمع ہو جاتے تھے. میرے اپنے کوئی 10-12 سیمپل تھے, میرے اپنے بھائیوں کے اچھے خاصے سیمپل جمع ہو جاتے تھے. لیکن پھر تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ سیمپل جو ہے جب ہم کسی مریض کو ضرورت پڑتی تو اپنے کارڈ کے ساتھ ان کو بھیجتے تھے, تو وہ کارڈ کے تھرو جو ہے وہ ان کو سیمپل جو ہے وہ مل جایا کرتے تھے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اس قسم کی کوئی آپ کے پاس کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جس سے جو لوگ دینا تو چاہتے ہیں بلڈ, لیکن یہ ہے کہ کم از کم کبھی ان کے رفقا کو یا ان کو دوست کو کسی کو ایمرجنسی میں اگر ضرورت پڑے تو وہ سیمپل جو ہے وہ وہاں سے اس کارڈ کے تھرو جو ہے وہ لے سکیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ضروری نہیں ہے میری کو 8-10 بوتلیں تھی تو میں 8-10 بوتلیں ہی جا کے خدا نخواستہ لوں جا کے, ایسا نہیں ہے. لیکن کبھی مجھے ضرورت پڑ جاتی, کسی ایک بوتل کی ضرورت پڑ گئی, 2 بوتلوں کی ضرورت پڑ گئی, تو وہ مجھے مل سکے فادر ایک وقت کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی زندگی میں یہاں آپ نے بلڈ دے دیا تو آپ وہاں جا کے وہ لینا. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, اور بہت اچھا آپ نے آئیڈیا دیا ہے. میں ہمارے سے پوچھ لیتی ہوں کہ کیا واقعی آپ لوگ بھی اس طرح کا کرتے ہیں؟ اچھا, ہمارے یہاں ہم لوگ جس طرح ہم بڑی بڑی کیمپ جگہ پہ لگاتے ہیں تو ان کو ہم کارڈ دیتے ہیں اپنی طرف سے پی ڈبلیو کے, تو وہ 3 to 4 منتھ کا پیریڈ ہوتا ہے, اس کے اندر آ کے وہ اپنے ریکویسٹ کر سکتے ہیں ان کو, کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا اگر 100 آئے تو وہ 100 کی 100 ہی ریٹرن مانگیں گے. وہ کبھی کبھار ان کو چاہیے ہوتے 3-4 کسی کا کوئی جاننے والا کسی ہو تو ان کو ہم دے دیتے ہیں وداؤٹ ایکسچینج. یہ میں اس کا وٹنس ہوں. پی ڈبلیو اے جو ہے وہ ایک کارڈ دیتا ہے جب آپ ڈونیٹ کرتے ہیں, تو وہ اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے 5 مہینے کا, اور اگر اس میں پھر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ وہ کارڈ دیں گے, اس کے بدلے میں وہ بوتل دے دیتے ہیں. زبردست. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور آئی تھنک جو صاحب نے بتایا آئی تھنک کہ میں تعریف کروں گا. دیکھیں یہ انہوں نے بہت ہی پریکٹیکل بات کی. ایک تو وہ ڈونیشن دیتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے, کیونکہ کبھی بہت ہی شاذ و نادر ہوتا ہے تو وہ اویلیبلٹی بھی ہو جائے تو ایک اور بانڈنگ ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک ایسے لوگوں کو اور ہونا چاہیے, اور ان کی طرح کے لوگوں کو پھر فالو کرنا چاہیے. آئی تھنک دس از واٹ از نیڈیڈ. اوکے بالکل سر. حماد مجھے بتائیے گا کہ آپ کے یہاں پر اب جیسے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے, تو میں ذرا پوچھوں گی کہ آپ لوگ کے پلیٹ فارم سے آج ہم نے پروگرام کیا ہے, تو پی ڈبلیو اے میں اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہتا ہے یا پھر بلڈ دینا چاہ رہا ہے یا آپ تک اپروچ کرنا چاہ رہا ہے, تو پراپر یا پھر والنٹیئرلی کام کرنا چاہ رہا ہے, تو کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا, ہمارا یہ کہ دینے کے لیے تو ہمارے آفس کے فون نمبر وغیرہ ڈونیشن وغیرہ آپ کال کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں, اور وہ ہمارا رائڈر آپ کے بالکل گھر پہ پہنچ جائے گا. اور اس کے علاوہ جو آپ کے ڈونیشن کے حساب سے یہ کہ ہماری ڈونیشن وینس بھی ہوتی ہیں, کیمپین وینس. تو اگر آپ کے اپنی لوکیلٹی کے ایریا کے 4-5 لوگ یا 10 لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور ہماری وین آپ کے پاس آ کے آپ سے بلڈ آن اسپاٹ بھی لے سکتی ہے اس ایریا کے اندر. اوکے بالکل اس طرح سے. اور ایکسٹرنل والنٹیئر پروگرام اس وقت ہمارا ایکسٹرنل والنٹیئر پروگرام پہ ڈیٹیل میں آپ سے بات کرتی ہوں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو, کال ڈراپ ہو گئی. جی
جی ہمارا یہ تھا کہ ہم لوگ چونکہ ڈاؤ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس رن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس چیز کو تھوڑا سا اور آگے چل کے ایمبیسیڈرز ہم یونیورسٹیز میں کیونکہ ہمارا بیسک جو فنکشن ہے وہی یوتھ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اس طرح کے پروگرام ابھی ورک اپ میں ہیں انشاءاللہ وہ بھی جب لانچ ہوں گے ایمبیسیڈر پروگرام جو وہ سب تو پھر بتائیں گے. میں اس پہ والنٹیئر کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پہلے تو ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کے اندر بھی ہمارے پاس تقریباً 400 لوگ ہیں جو 30 ایئر سے کم ہیں, تو آپ ہمارے پاس بھی ایک ایمبیسیڈر بنائیں اور ہم آپ کو مدد کریں گے ڈفرینٹ کمپنیز میں بھی ایمبیسیڈرز بنانے کے لیے. اور دوسرا کیونکہ میں روٹری کا ڈسٹرکٹ گورنر ہوں فار سندھ اینڈ بلوچستان, تو ہماری روٹری میں بھی ایک گروپ ہوتا ہے جو روٹریکٹرز کہلاتے ہیں جو 30 سال سے کم ہوتے ہیں, تو وہ بھی 1,500-2 ہزار ہیں, وہ سب آپ کے ایمبیسیڈرز ہیں. اب ہم اس کے فوراً بعد آپ کے پروگرام کے توسط سے آج ہم ملے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس موومنٹ کو بڑھائیں گے, جوڑیں گے ساتھ اور مل کے کام کریں گے. اور آپ کے ٹیلی ویژن کا بھی تھینک یو کہ ایسے پروگرام وہ کر رہا ہے, کیونکہ ایسے جینوئن پروگرامز اور ایسے جینوئن آپ جیسے لوگ اور ٹیلی ویژن چینلز کی اس پاکستان کو بہت اشد ضرورت ہے. بالکل سر, بالکل ضروری ہے. یہ فریحہ ہمارے ساتھ کالر شامل ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فریحہ, کیا آپ بات کرنا چاہیں گے؟ جی مجھے ایکچولی ایک سوال پوچھنا تھا ڈاکٹر حماد سے. ٹھیک ہے. ایکچولی تھیلیسیمیا ایک انہیریٹڈ ڈیزیز ہے, تو ہاؤ ٹو پریونٹ اٹ. اوکے, اینڈ اور کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ مجھے فی الحال تو مطلب اس لیے سوال پوچھنا تھا, یہ تھوڑا جی تو اس کا جس طرح ڈاکٹر فرانی سے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ ایک انہیریٹڈ ڈیزیز ہے, تو آپ کو شادی سے پہلے جو ہم ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں میرٹل اسٹیٹس سے پہلے جو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر اس چیز کو آپ کیونکہ جس طرح سر نے بتایا کہ لاز تو ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے سوسائٹی میں, وہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے. آپ شادی سے پہلے پھر ان کی جینیٹک کاؤنسلنگ کریں, ان کو بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے بچ سکتے ہیں, اور اگر شادی نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے, اور اگر ہو تو پھر کس طرح سے پریونٹ میں وہ چیز بہت زیادہ. بالکل. اور سر میرے خیال سے یہ ہمیں کمیونٹیز میں اتر کے کام کرنا پڑے گا. اب ہم ٹیلی ویژن کے پروگرام سے آبویسلی بات کریں تو یہ لوگوں تک میسج جا رہا ہے, پر ہمیں کمیونٹیز کے اندر جا کے ایسے قصبوں میں ایسے علاقوں میں جا کے باقاعدہ طور پہ ایک ورک شاپ ارینج کرنی چاہیے ان کی زبان میں. اگر سندھی ہیں تو بالکل صحیح بات ہے کہ لینگویج بیریئر نہیں, ان کو بات سمجھ میں آ جائے. بلکہ آپ کو نا برانڈ ایمبیسیڈرز بھی بنانے چاہیے فلک جیسے لوگوں کو نا, کہ جو برانڈ ایمبیسیڈرز جو سٹارز ہیں کہ وہ آپ کی وہ جب بات کرتے ہیں تو لوگ زیادہ اس کو سمجھتے بھی ہیں. بالکل صحیح. اور سر آپ بھی سٹار ہیں اسی وجہ سے جو ہے آپ کی باتیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سر سب سے زیادہ امپورٹنٹ محب وطن ہونا. آپ اپنے ملک کے لیے خلوص سے نیت سے جب کام کرتے تو وہ واقعی پھر اس کا ورتھ ہوتا ہے. آپ اگر کسی نہ کسی آپ ریزن کی وجہ سے یا پھر ایک ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی اپنا مفاد ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ مزہ نہیں ہوتا. جب آپ دل سے کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے تو اس کا ایک الگ ہی وہ ہوتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو قبول کر رہے ہوتے ہیں. اور ینگسٹرز میں پیشن ہے بہت زیادہ کام کرنے کا. آئی تھنک کہ ہمارا بھی کام ہے ان کو سب, ہم ایلڈرز کا, میرے جیسے ایلڈرز کا کام ہے کہ ان کو ہم سپورٹ کریں. کیونکہ یہ جو یوتھ ہے یہ صرف بلڈ نہیں بینک ہے, یہ PWA نہیں ہے, یہ لوگ سمجھیں کہ ایک موومنٹ ہے جو آگے چل کے پاکستان کی یہی انہوں نے ہی چلانا ہے. اور اگر یہ سوچ خدمت کا جو جذبے کے ساتھ ہمارے ینگسٹرز گرو کر رہے ہیں اور ٹیم ورک کر رہے ہیں, یہ چیزیں ان کو, یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا فیوچر از ان سیف ہینڈز. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. ویسے سر میں ایک اور بھی اپنے پلیٹ فارم سے یہ اناؤنس کرنا چاہ رہی ہوں اور آپ کو بھی کہوں گی کہ ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اور PWA مل کر ایک ورک شاپ ارینج کر لیں ڈفرینٹ ایریاز میں. اور میرے خیال سے ان ایریاز میں ہونا چاہیے جہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کے اپروچز نہیں ہیں, ٹیلی ویژن کے اپروچز نہیں ہیں, یا پھر آپ کی جو ہے وہ ایسی اپروچز نہیں ہیں, ریڈیو کی نہیں ہے, یا پھر وہ الیکٹریکل والی نہیں ہے. تو ہم وہاں پر اپروچ کریں, وہاں کے لوگوں کو ان کی لینگویجز میں ان سے بات کریں اور ان کو سمجھائیں. اور ان کے بلڈ ٹیسٹ بھی اگر سر عیسیٰ لیبارٹری نے تو ہمیشہ فری میں ٹیسٹ کیے ہیں, تو ہم تیار ہیں اس کو کرنے کے لیے. ایک کالر کو بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں عابد بات کر رہا ہوں. جی بتائیے گا, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میم میں نے یہ خیر سوال وغیرہ تو مجھے نہیں کرنے, مگر مجھے اس ادارے کے بارے میں تھوڑا سا بولنا ہے, کیونکہ اس ادارے نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. مجھے پچھلے دنوں کو بلڈ وغیرہ کی نیڈ تھی ایک ریلیٹو کے لیے, اور جہاں مجھے پورے کراچی سے بلڈ نہیں مل رہا تھا, مجھے وہ اس ادارے سے PWA سے مل گیا, سول ہاسپٹل سے. ماشاءاللہ, ویری نائس. تو اس کے علاوہ مجھے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ تھیلیسیمیا کی جو بیماری ہے اس کو روکنے کے لیے کیا ممکن کوشش کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ آپ کی کال کا.
آئی تھنک کافی آپ نے اویئرنیس کر دی ہے, لیکن سوال آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ آپ کے یہی ایک سٹارٹ ہے. جی بالکل. تو جس طرح یہ تھیلیسیمیا کے اویئرنیس ہم پہلے ہی بتا چکے کہ میرٹل اسٹیج سے, شادی سے پہلے آپ وہ چیز کروائیں. اور اصل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جس طرح بات کی کہ ہم انٹیریئر کی طرف جا کے ہم سیشنز کریں, کیونکہ ہمارے پاس بھی زیادہ تر جو بچے ہیں وہ ہیں انٹیریئر سے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, ان کو بدین تھر سے مہینے میں 2 دفعہ کراچی آنا ہے, تو ان کو وہی خرچہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. ان کو وہاں جا کے اگر اویئرنیس ہم زیادہ دیں گے تو وہ چیز بہت زیادہ بینیفیشیل رہے گی. ڈور ٹو ڈور اگر ہم جا کے لوگوں تک پہنچائیں میسج کو, اور ڈور ٹو ڈور ہم لوگوں کو, کیونکہ ہم نے سر آپ نے جیسے پروگرام کے انیشیل میں بتایا کہ گورنمنٹ کا کام ہے لاز بنانا, پھر اس کو امپلیمنٹیشن کرانا, تو میرے خیال سے کوئی کام ہی نہیں ہے, صرف بنا لینا کام ہے. تو اگر ہم لوگ صرف اپنے بہاف پر, یا آپ کا جو پلیٹ فارم ہے ایک بہت وسیع پلیٹ فارم ہے, اس کے بہاف پر بھی اگر ہم اس پروجیکٹ پہ کام کریں پریونشن پہ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ روٹری کے بھی پلیٹ فارم سے ہم کام کریں, یا ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری پلس PWA, ان سب پلیٹ فارم سے مل کے بھی ہم کام کریں تو بہت سارے لوگوں کی زندگی بچا سکتے ہیں. اور ایک اگر شخص کو ہم یہ میسج دے رہے ہیں تو وہ اپنے ارد گرد میں اور لوگوں کو دیتا ہے. اسی طریقے سے وہ اور اس طریقے سے سرکل چلتا ہے اور اسی طریقے سے اویئرنیس ہوتی ہے. تو میرے خیال سے اس طریقے سے سب سے پہلے ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں پریونشن پر کام کرنا چاہیے. اور جس طرح انہوں نے سوال کیا سر پریونشن کا, تو اگین ایک بار ریپیٹ کر لیں, کیونکہ کچھ لوگ جو ہوں گے وہ تھوڑا دیر سے بھی جوائن کر رہے ہوں گے, تو پریونشن پر ذرا ہم اور فوکس کر کے بات کریں. دیکھیں پریونشن, جیسے آپ نے شروع کا پروگرام میں جو گولڈن ورڈز آپ نے بولے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, کہ جو علاج سے بہتر جو ہے وہ پروٹیکشن ہے, پریونشن ہے, بچاؤ ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ جیسے میں نے گزارش کری تھی کہ 2 طرح کے تھیلیسیمیا ہوتے ہیں, مائنر اور میجر. مائنر وہ تھیلیسیمیا ہوتا ہے جس میں 2 جینز میں سے ایک جین ماں باپ سے جو آئی ہوتی ہے وہ ڈیفیکٹڈ ہوتی ہے اور ایک نارمل ہوتی ہے, تو وہ اس کو ان شخص کو پتہ نہیں چلتا. میجر میں دونوں جینز ماں باپ کی جو ہیں وہ ڈیفیکٹڈ آتی ہیں اور بچہ تھیلیسیمیا میجر کا ہو جاتا ہے, اس کو ہر وقت خون چڑھنا پڑتا ہے. اگر 2 مائنر تھیلیسیمیا کی آپس میں شادی ہوگی تو زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ ان کے بچے میجر تھیلیسیمیا ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ اس کو پریونشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پہلے آپ ٹیسٹ کرائیں, اور یہ لا ہے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کرانا HB الیکٹروفوریسس کا تھیلیسیمیا کی ڈیٹیکشن کا مینڈیٹری ہے بائی لا, اور یہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی تو یہ کرمنل ہے. اور اس کے بعد یہ لوگوں کو اویئرنیس بھی ہو, کیونکہ مشکل ہوتا ہے نا, 2 لوگوں کی شادی ہو رہی ہے, بلڈ ٹیسٹ میں آ گیا. تو میری رائے یہ ہے کہ پہلے لڑکے کا ٹیسٹ کرایا جائے. اگر لڑکا مائنر تھیلیسیمیا نہیں ہے تو پھر فرق ہی نہیں پڑتا لڑکی ہے کہ نہیں ہے. اور اگر لڑکا مائنر تھیلیسیمیا ہے تو پھر دلہن کا بھی کرا لیں ہونے والی. اگر وہ دونوں ہو گئے تو پھر ان کو بتانا ضروری ہے کہ بھئی آپ کے بچے اس طرح سے ہوں گے جو مر بھی جائیں گے, کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں ہاں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اب سائنس نے بھی بڑی ترقی کر لی ہے, وہ اور بھی طریقے کار ہیں, لیکن ایک ان کا ڈیسیجن ہو جو کہ ان کی کنسینشول ڈیسیجن ہو کہ ہاں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اس کے رسک فیکٹرز بھی پتہ ہیں. ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو رسک فیکٹرز پتہ نہیں ہوتے, شادی ہو جاتی ہے, پھر بچہ جب تھیلیسیمیا کا ہو جاتا ہے پھر بلیم گیم, گھر ٹوٹ جاتے ہیں, بچہ رول جاتا ہے, مر جاتا ہے, ایک یا دونوں ساتھ بھی ہیں تو پوری زندگی ان کی ٹارچر ہو جاتی ہے, پیسے الگ خرچ ہو رہے ہیں, غریب ہیں تو اور ڈیزاسٹر ہے, فائنینشیل چیلنجز بھی آ گئے. تو پریونشن پہ ہی کام کرنا چاہیے. اور جب کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بلڈ بینکس ہی نہیں ہیں, خدا نخواستہ ہو جائے تو پھر بلڈ نہیں مل رہا, پھر اس کے اندر بیماریاں ایک سے ایک آتی چلی جا رہی ہیں, جو بلڈ ان کو بار بار چل رہا ہے, یہ بچوں کو پھر ہیپیٹائٹس B, C سب چیزیں ہونا لگ جاتی ہیں, کیونکہ اتنا بلڈ چڑھتا ہے کہ رسک فیکٹر بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو پلیز ہوش کریں اس کے بارے میں. دیکھیں نا, جتنے بھی NGOs ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں, وہ بڑا فوکسڈ کرتے ہیں کہ بلڈ دیں بلڈ دیں بلڈ دیں. یعنی کہ میں نے بچپن سے سنا ہے صرف بلڈ کا عطیے کے لیے اپیل کی جاتی ہے. جو گراؤنڈ ریئلٹیز آپ نے بتائیں کہ کتنی بھیانک قسم کی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, کہ بچے کو ہیپیٹائٹس B C ہو رہا ہے, اس کے علاوہ گھر ٹوٹ رہے ہیں, اور جو کپل سے ان کی سیپریشن ہو جاتی ہے. تو یہ تو بہت گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اور اس پر کسی نے بات نہیں کی. کالر بھی ہم شامل کرتے ہیں, تسلیم ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تسلیم, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میں ڈاکٹر فرحان سے پوچھنا چاہوں گی. میری ایک فرینڈ ہے جس کا بھائی تھیلیسیمک ہے, لیکن میری فرینڈ تھیلیسیمک نہیں ہے. تو جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ پیرنٹس سے بچوں میں تھیلیسیمیا ٹرانسفر ہوتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ میری فرینڈ. اچھا, مطلب مینس کہ ایک بیبی کو ہے دوسرے کو نہیں ہے, آپ کا سوال یہ ٹھیک ہے؟ جی اوکے فائن. ہاں, تو اگر ان کا چیک کرایا جائے گا تو 90% چانسز ہیں کہ وہ مائنر تھیلیسیمیا ہوگا اس خاتون جو ان کی فرینڈ ہے. تو بیسکلی ایسا نہیں ہوتا کہ 100% بچوں کو ہو, تو وہ 50% چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ میجر تھیلیسیمیا کا ہوگا اور پھر مائنر تھیلیسیمیا کا بھی ہوگا. ہو سکتا ہے ایک نارمل بھی ہو جائے, لیکن یہ جوا ہے.
کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے 5 بچے ہیں، 5 کے 5 جو ہیں وہ میجر تھیلیسیمیا کے ہیں اور 5 کے 5 کا انتقال ہو گیا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک رسک فیکٹر ہے، لیکن ایسی پاسبلٹی ہے کہ کچھ مائنر تھیلیسیمیا کے ہوں، 4 میں سے ایک جو ہے وہ نارمل بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ وہی والی بات ہے کہ ایک جوا ہے جو آپ کھیلنے جا رہے ہیں، زندگی کا جوا ہے یہ. بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے. ہمارے پاس سر بہت کم ٹائم رہ گیا. عماد، آپ PWA کے پلیٹ فارم سے کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ ماشاءاللہ سے آج بہت سارے لوگ ہمارے پروگرام دیکھ رہے تھے، کالرز کی کالز کے ساتھ ہمیں محسوس ہوا. کیا بتانا چاہیں گے؟ بہت گولڈن ورڈز کا میسج دیا ہمارے ویورز کو. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طرح تھیلیسیمیا کے اوپر ہم نے بات کی، تو تھیلیسیمیا کی پریونشن ہم اپنی سوسائٹی میں بتائیں، لوگوں کو اس کی اویئرنیس دیں اور اس کے اوپر ہم کام کریں. اس کے علاوہ جس طرح انڈیویجول ایک کوشچن آیا تھا کہ انڈیویجول کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ خود اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ بلڈ دے سکتے ہیں، تو آپ اپنے خود اور اپنے آس پاس کے دوستوں کے ساتھ مل کے بلڈ ڈونیشن ڈرائیوز کریں. اس کے لیے آپ PWA کو بھی کال کر سکتے ہیں، ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جس کام کر رہے ہیں اس میں ایسی بات ہے بلڈ کے ساتھ ساتھ مانیٹری ڈونیشنس کی بہت نیڈ ہے، فائنینشیل ڈونیشنس کی بہت زیادہ نیڈ ہے. یہ بھی میں بات کہوں، PWA جو ہے وہ ایک شریعہ کمپلائنٹ ادارہ ہے، تو اگر آپ زکوٰۃ اپنی دیتے ہیں تو یو کین بی شیور کہ وہ زکوٰۃ صحیح کاموں میں یوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ کا اکاؤنٹ نمبر بھی میری اسکرین پر چل رہا ہے. اگر کوئی والنٹیئرلی آ کے زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے، اور میرے خیال سے زکوٰۃ دینے سے پہلے ایک بار آپ وزٹ کر لیں، وزٹ کریں، دیکھیں اپنی آنکھوں سے، اور اس چیز کو آپ میک شور کریں کہ آپ کی زکوٰۃ واقعی صحیح جگہ لگ رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ آپ کو بھی ایک مینٹل سیٹسفیکشن ہو جائے. جی اور بتائیے گا. آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ وزٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے آفس کال کر کے ہی بتا سکتے ہیں کہ ہم وزٹ کرنے آنا چاہ رہے ہیں، تو وی ول گیو یو انشاءاللہ بالکل ایک اچھا سا ٹور دیں گے. ایک ایک چیز ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے ہمارا کام ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے. اور زکوٰۃ ڈونیشنس پہ آپ ہماری بالکل مدد کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. سر آپ کیا میسج دینا؟ میں بھی یہی کہوں گا کہ خود بھی زکوٰۃ دیں اور ان کو زکوٰۃ اور ڈونیشنز بھی جمع دیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک کے جھنڈے میں قائد اعظم نے جب بنایا تو ایک ہرا پورشن ہے، ہم پراؤڈ مسلمز ہیں، لیکن ایک وائٹ پورشن بھی ہے. ہماری جو ہندو برادری ہے، کرسچنز ہیں، پارسیز ہیں، جو نان مسلم ہیں، سکھ ہیں، ان کو بھی ہم حق ہے کہ وہ بھی زندہ رہیں اس ملک میں اور ایکول ان کو اسٹیٹس ملے. تو ان کے لیے ڈونیشنز بھی دیں، خود بھی دیں PWA کو، اور اپنے دوستوں اور احباب سے بھی کہیں کہ وہ ڈونیشن دیں، کیونکہ یہ وہ ایسا ڈونیشن ہے جو زندگی بچانے والا ڈونیشن ہے. اس کے بعد ہی آپ ایجوکیشن پہ دیں، آپ دوسری چیزوں میں دیں، وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن اگر زندگی ہوگی تو باقی چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل صحیح آپ نے سر فرمایا. اور اس کے علاوہ جو ہے میں ابھی اپنے پلیٹ فارم سے یہ میسج دینا چاہوں گی کہ عیسیٰ لیبارٹری کے توسط سے، PWA کے توسط سے اور بھی جو NGOز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم بھی اویئرنیس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. کوئی ہمارے ساتھ آ کے والنٹیئرلی آئے، عیسیٰ لیبارٹری سے رابطہ کرے، PWA سے رابطہ کرے، اور والنٹیئرلی ہم لوگ نے ایک مشن بنانا ہے کہ ہمیں تھیلیسیمیا کو اپنے ملک سے ختم کرنا ہے، ایریڈیکیٹ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو میسج دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.